अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हमने एजुकेशन में तालीम की इकसाम के बारे में हमने स्टार्ट किया था टॉपिक, और तालीम की हमने दो इकसाम पढ़ी थी, पेशा वाराना तालीम और इंजीनियरिंग की तालीम। आज हमने बेटा नेक्स्ट इसकी पॉइंट्स जो है वो रीडिंग करने हैं। उसमें आप पेज नंबर 40 ओपन करें। ओपन पेज नंबर 40। आज हमने जो बाकी हमारे जो पॉइंट्स रह गए थे पेशा वाराना तालीम के, ठीक है, ऐसी तालीम की जिसको हासिल करने के बाद इंसान जो है वो बेहतर पेशा इख्तियार कर सके रोज़गार कमाने के लिए। तो इसमें आज हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है ज़राअत और है मेडिकल की तालीम, कानून की तालीम, बिजनेस और कॉमर्स, होम इकोनॉमिक्स की तालीम, और तरबियत असातिज़ा। तो ये पॉइंट्स जो हैं बेटा आज हमने डिस्कस करने हैं, यानी कि कौन कौन से जो है पेशा वाराना तालीम के जो टॉपिक्स हैं और कौन कौन से हैं इंजीनियरिंग, और हमने जो कल डिस्कस किए थे कि पेशा वाराना तालीम एक पॉइंट किया था इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो आज हम करेंगे ज़राअत की तालीम, और इसके अलावा जो बाकी पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं इनको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कि ज़राअत की तालीम। अब ज़राअत क्या है? हमारा मुल्क जो है ज़रई मुल्क है, ठीक है। अल्लाह ताला ने बहुत ही कीमती ज़मीन से हमारे मुल्क को नवाजा है, यानी कि उसमें बहुत ही कीमती फसलें होती हैं जिसके ज़रिए से मुल्क जो है ज़र मुबादला कमाता है। तो पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है। मुल्क की बेशतर आबादी देहात में आबाद है, यानी कि हमारी जो ज़्यादातर आबादी है वो देहातों में रहती है, गाँव में रहती है, जिनका पेशा खेती बाड़ी है। अब जो गाँव में लोग रहते हैं उनका पेशा जो है वो ज़्यादातर क्या है? खेती बाड़ी, यानी कि वो फसलें उगाते हैं और उसके ज़रिए से अपनी रोज़ी कमाते हैं। फसलों की काश्त और खेती बाड़ी के बहुत पुराने तरीके इस्तेमाल किए जाते थे। अब पहले क्या होता था कि फसलों की काश्त के लिए और खेती बाड़ी के लिए पुराने तरीके, यानी कि हाथों बैलों के ज़रिए से हल चलाना, और जो है बैलों के ज़रिए से एक कुएं से पानी निकाल के फिर फसलों को सैराब करना, क्योंकि फसलों को बहुत बड़े पैमाने पर पानी की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए जो था पुराने जो तरीके थे उनके ज़रिए क्या होता था कि पैदावार कम होती थी और वक्त ज़्यादा लगता था उसमें, जिसकी वजह से ज़मीनों में बहुत कम पैदावार हासिल होती थी। फिर हुकूमत ने क्या किया कि हुकूमत ने ज़राअत की तरक्की के लिए मुख्तलिफ सतह के इदारे और यूनिवर्सिटियाँ कायम कर दी, यानी कि अब हुकूमत ने इसके लिए कोशिश की और ये किया कि यूनिवर्सिटीज़ कायम कर दी। उसके ज़रिए क्या हुआ कि उसमें जब तालीम हासिल करने के बाद एक नए तरीके जो है सामने आए, जिनके ज़रिए से कि बेहतर पैदावार ज़मीन से ली जा सकती है। अब पुराने ज़माने में लोगों को नहीं पता था, बस ये पता था कि हल ज़मीन को नरम किया, हल चलाया और उसमें बीज बो दिए, पानी दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में इसकी तालीम दी जाने लगी ज़राअत के मुतल्लिक, तो फिर उससे क्या हुआ कि ये बेहतर तरीके से पता चला कि फ़सलों को किस तरह से ज़्यादा पैदावार के लिए ज़मीन को किस हद तक नरम करना है, किस हद तक उसमें जो जब फसलें उग जाती हैं फिर उन पर अक्सर वायरस हमला कर देते हैं। तो वायरस से बचाने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या इक़दाम करने चाहिए, फिर उसके लिए यानी कि अद्वियात जो हैं वो तैयार की गई ताकि फसलों पे स्प्रे करके उनको जो है बैक्टीरिया से, कीड़े मकोड़ों से बचाया जा सके। तो इस तरह यानी कि फिर इससे क्या हुआ कि पैदावार जो थी बहुत ही ज़्यादा होने लगी, जहाँ कम पैदावार होती थी वहाँ ज़्यादा पैदावार होने लगी। सेकंड पॉइंट हमारा है मेडिकल की तालीम। मेडिकल यानी कि तिब की तालीम, यानी कि डॉक्टर जो होते हैं हॉस्पिटल्स के, जो उसमें जो अमला काम करता है उसके लिए मेडिकल की तालीम हासिल करना ज़रूरी होती है, क्योंकि एक मरीज़ को देखने के लिए अगर डॉक्टर को सही उसने तालीम हासिल की होगी तो वो उसको सही तरीके से उसकी ज़िंदगी बचाने में उसकी मदद करेगा। वरना तो क्या होगा कि पहले क्या होता था कि इस तरह की कोई तालीम नहीं थी, तो बहुत से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ते थे, और क्योंकि ना किसी को अद्वियात का सही पता होता था। फिर जब तिब की तालीम आई, यानी कि मेडिकल की तालीम जो है उसके बारे में सोचा गया, तो फिर क्या हुआ कि हॉस्पिटल्स बने, डॉक्टर्स आए,
اور اس طرح سے ادویات میں زیادہ بہتر طریقے سے ریسرچ ہوئی کہ کون سی بیماری کے لیے کون سی ادویات ضروری ہیں۔ انسانی صحت کو قائم رکھنے کے لیے میڈیکل کی تعلیم جو ہے بہت ضروری ہے۔ انسانی جان اور صحت کو ہر معاشرے میں بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ ہر انسان جو ہے کو اپنی زندگی میں علاج کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا، اس نے زندگی گزارنی ہے تو اس کو یعنی کہ کہتے ہیں نا خوشی کے ساتھ ساتھ غم بھی ہوتا ہے، تو جہاں انسان صحت مند ہوتا ہے وہاں بیماریاں بھی ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ تو ہر انسان کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ پہ اس کو اپنی بیماری جو ہے اس کا علاج کروانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پاکستان میں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے اعلیٰ سطح کے میڈیکل کالج اور یونیورسٹیاں قائم کی ہیں۔ حکومت پاکستان نے کیا کیا کہ بہت ہی اعلیٰ سطح پر اعلیٰ لیول پر یعنی کہ ہائی لیول پر یونیورسٹیز بنائی گئیں، کالجز تیار کیے جس میں کہ میڈیکل کی تعلیم دی جاتی ہے، اور جہاں ایف ایس سی کے بعد طلباء کو انٹری ٹیسٹ کے ذریعے داخلہ ملتا ہے، یعنی کہ اس میں داخلے کے لیے قابلیت چیک کی جاتی ہے، اس کے لیے ایک انٹری ٹیسٹ لیا جاتا ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی آگے اس ڈپارٹمنٹ میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ان میں اتنی صلاحیت ہے، اتنی قابلیت ہے۔ تو اس طرح قابل لوگ جو ہیں وہی آگے بڑھتے ہیں اور ڈاکٹر بنتے ہیں۔ پاکستان نے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو ہے میڈیکل کالج اور یونیورسٹیز بنائی ہیں، لیکن نرسنگ اور ہسپتالوں میں کام کرنے والے دوسرے عملے کی تربیت کے لیے بھی ادارے قائم کیے جا چکے ہیں، یعنی کہ جہاں پہ ڈاکٹرز کے لیے میڈیکل کالج بنائے گئے ہیں وہاں پہ دوسرے سطح پر بھی جو ہیں ادارے بنائے گئے ہیں جہاں پہ نرسنگ اور ہاسپٹل میں کام کرنے والا جو دوسرا عملہ ہوتا ہے ان کی تعلیم ان کے مطابق، ان کے کام کے مطابق ان کو تعلیم دی جاتی ہے۔ پھر ہمارا تھرڈ پوائنٹ، اس کے بعد پوائنٹ ہے کہ قانون کی تعلیم۔ اب قانون کی تعلیم یعنی کہ جو ہے جج عدالتوں کے بارے میں، ٹھیک ہے، وکیل اور عدالتوں کے بارے میں یہ تعلیم ہوتی ہے۔ دنیا کے تمام ملک امن و امان قائم رکھنے میں اور اپنے شہریوں کے درمیان عدل و انصاف کے لیے قوانین بناتے ہیں۔ اب یعنی کہ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں وہ اپنے اپنے شہروں میں اور ملک میں امن قائم رکھنے کے لیے جو ہے عدل و انصاف کے لیے بہت سارے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ اس کے لیے قانون کی تعلیم لازمی ہوتی ہے۔ پاکستان میں جج اور وکیل بننے کے لیے LLB ہونا ضروری ہے، یعنی کہ جو قانون کی ڈگری جو ہے وہ LLB ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے جج بننے کے لیے یا وکیل بننے کے لیے جو ڈگری ضروری ہے اس کا نام ہے LLB۔ قانون کی تعلیم کے اداروں میں گریجویٹ طلباء کو داخلہ دیا جاتا ہے، یعنی کہ جو میڈیکل کی تعلیم ہے اس میں FSC کے بعد انٹری ٹیسٹ کے بعد داخلہ ملتا ہے میڈیکل میں، ٹھیک ہے، لیکن جو قانون کی تعلیم ہے اس میں BA کے بعد یعنی کہ FA کے بعد BA، پھر اس کے بعد جو ہے طلباء کو داخلہ ملتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا ہے پوائنٹ بزنس اور کامرس۔ بزنس اور کامرس جو ہے یہ بینکنگ، دفتری امور اور جو ہے تجارتی انتظامات اور ٹیکسٹائل کے شعبوں میں BCom، MCom اور MBA کی وغیرہ کی ڈگریاں رکھنے والے امیدواروں کی بہت زیادہ مانگ ہوتی ہے۔ آپ چاہے بینک میں جائیں یا پھر آپ کسی دفتر میں کام کریں یا پھر تجارتی طور پہ بزنس کے طور پہ، جیسے کہ یہاں پہ بزنس بتائے جا رہے ہیں نا، بزنس اور کامرس جو ہے بینکنگ کے بارے میں ہو گیا اور جو بزنس ہے وہ تجارت کے بارے میں۔ تو کوئی بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ ٹیکسٹائل کے شعبوں میں بھی، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ BCom اور MCom اور MBA، یہ ڈگریاں جو 3 ڈگریاں ہیں یہ ضروری ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے پرائیویٹ اور حکومت کے قائم کردہ ادارے کمرشل کالج ہر شہر میں کام کر رہے ہیں۔ ان ڈگریوں کے لیے کون سے کالج بنائے گئے ہیں؟ کمرشل کالج، جہاں پہ جو ہے یہ ڈگریاں حاصل کی جا سکتی ہیں تعلیم حاصل کرنے کے بعد۔ پھر اس کے بعد ہے ہوم اکنامکس کی تعلیم۔ اب ہوم اکنامکس یعنی کہ خواتین کے بارے میں جو تعلیم ہے، ملک کی ترقی میں مردوں کی طرح خواتین بھی اہم کردار ادا کر رہی ہیں، یعنی کہ مردوں کے شانہ بشانہ ہر ڈپارٹمنٹ میں عورتیں بھی کام کر رہی ہیں۔ اور معاشرے اور ثقافت کی ترقی اور ثقافت کی تشکیل نو خواتین کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے، یعنی کہ معاشرے کی ترقی جو ہے اس میں خواتین کا مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا ضروری ہے۔ ہوم اکنامکس کی تعلیم کی بدولت خاتون خانہ گھریلو بجٹ بنا کر گھر کو بہتر طریقے سے چلا سکتی ہے، یعنی کہ اس کی جو آمدنی ہے، جو آمدنی آ رہی ہے اس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے، کتنا خرچہ کرنا ہے، کتنا بچانا ہے، کتنا کہاں پہ خرچہ کرنا ہے۔ اگر وہ بغیر بجٹ کے سارا وہ خرچہ یوں ہی کرتی رہے گی تو وہ یعنی کہ اس کے اپنے جو ہے اخراجات پورے نہیں ہوں گے۔ تو اگر ایک بجٹ کے ذریعے سے بجٹ بنا لیا جائے کہ ہم نے اتنے پیسے جو ہے وہ خرچ کرنے ہیں، اتنے سیونگ کرنی ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ اچھے طریقے سے اپنا گھر کو چلایا جا سکتا ہے۔ تعلیم یافتہ خاتون
خانہ گھریلو کام کاج اور اپنے بچوں کی نشو و نما بہت اچھے طریقے سے انجام دے سکتی ہے. اب ایک تعلیم یافتہ خاتون جو ہے وہ ان پڑھ عورت کے مقابلے میں اپنے گھر کو زیادہ بہتر طریقے سے چلا سکتی ہے اور بچوں کی تربیت کے لیے بھی بہت اچھی ان کی نشو و نما کر سکتی ہے. خواتین کی تربیت کے لیے خواتین کے اداروں میں امور خانہ داری اور ہوم اکنامکس کے مضامین اسکول سے یونیورسٹی کی سطح تک متعارف کروائے جا چکے ہیں. یعنی کہ خواتین کی تربیت کے لیے اسکول اور یونیورسٹیز تک جو ہیں ان کی سطح تک جو ہے ان کے لیے ہوم اکنامکس کا جو سبجیکٹ ہے وہ اور امور خانہ داری یہ سبجیکٹ جو ہیں یہ مضامین متعارف کروائے جا چکے ہیں. اس کے لیے علیحدہ کالج بھی موجود ہیں. یعنی کہ یہ جو ہے اسکول میں تعلیم دی جاتی ہے ہوم اکنامکس کی, اس کے بعد پھر کالج میں, پھر یونیورسٹی میں, اور اس کے علاوہ الگ سے بھی ادارے قائم کیے گئے ہیں. تربیت اساتذہ یعنی کہ ٹیچر ٹریننگ. اب جو ہے یہ ہر ملک کے نظام میں اساتذہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے کیونکہ انہوں نے تعلیم دینی ہوتی ہے بچوں کو, اور ان کی حیثیت جو ہے ایک مرکز کی حیثیت رکھتی ہے. نظام تعلیم کو سنوارنے اور اسے عروج پر پہنچانے کا ذمہ استاد ہوتا ہے. یعنی کہ نظام تعلیم کو آگے کنورٹ کرنے کے لیے, آگے پہنچانے کے لیے ذمہ داری, سب سے اہم ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ استاد کی. معاشرے کے معاشرتی اور معاشی استحکام کی ذمہ داری بھی استاد پر عائد ہوتی ہے. اب معاشرے کے معاشرتی یعنی کہ روزی کمانے کے سلسلے میں اور استحکام اور مضبوطی کے سلسلے میں بھی یہ دو ذمہ داریاں جو ہیں وہ استاد پر عائد ہوتی ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو معیاری تعلیم دی جائے تو انہیں اساتذہ کی تعلیم اور تربیت کو معیاری بنانا ہوگا. یعنی کہ اساتذہ کو تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کے لیے الگ سے کورسز ہوتے ہیں جن کے بعد جو ہے وہ تربیت حاصل کر کے بہتر تعلیم آگے بچوں کو دے سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے عام طور پر ایف اے, ایف ایس سی یا گریجویشن کے بعد ان اداروں میں داخلہ لیا جاتا ہے. یعنی کہ اساتذہ کے لیے جو ہے ڈگری حاصل کرنے کے لیے کون سے ڈگریز لی جاتی ہیں کہ ایف اے اور ایف ایس سی یا گریجویشن کے بعد جو ہیں وہ ایسے ڈپارٹمنٹ بنائے گئے ہیں جہاں پہ داخلہ لیا جا سکتا ہے. کھیلوں اور جسمانی تعلیم کے فروغ کے لیے علیحدہ ادارے قائم کیے گئے ہیں. یہ تو بیٹا آج کے تھے ہمارے ٹاپک جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں. اور اب اس کے میں شارٹ کوسچنز جو ہیں وہ آپ کو نوٹ کروا دیتی ہوں. آپ پلیز اپنی نوٹ بک نکال لیں اور نوٹ کر لیں اور کوشش کریں کہ اس کو آپ اپنے نوٹ بک پہ آنسرز بھی لکھ لیا کریں تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے یاد ہو جائے. سوال نمبر 1 ہے, زراعت کی تعلیم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اب اس میں بیٹا زراعت کا ٹاپک جو ہے اس میں سے آ جائے گا پورا. اس کا پوائنٹ جو ہے پاکستان بنیادی طور پر زرعی ملک ہے. یہاں سے لے کر یونیورسٹیاں قائم کر دی ہیں. یہاں تک کویسچن نمبر 1 کا آنسر آ جائے گا, یعنی کہ پورا ٹاپک جو ہے اس میں آ جائے گا. کویسچن نمبر 2, انسانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کس طرح کی تعلیم کی ضرورت ہے؟ انسانی صحت کے متعلق جو تعلیم ہے وہ کس میں دی جاتی ہے؟ میڈیکل کی تعلیم میں. تو میڈیکل کی تعلیم جو ہے وہ انسانی صحت کو قائم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے, اور انسانی جان اور ہر صحت کو ہر معاشرے میں اہمیت دی جاتی ہے. ہر انسان کو اپنی زندگی میں علاج کی ضرورت پیش آتی ہے, اور پاکستان میں ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے اعلیٰ سطح کے میڈیکل کالج اور یونیورسٹیاں قائم کی ہیں. یہ بیٹا آپ اس کے جو ہے یہاں تک اس کا آنسر کر لیجیے گا, ٹھیک ہے, کویسچن نمبر 2 کا آنسر. اب کویسچن نمبر 3 ہے, قانون کی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ قانون کی تعلیم یعنی کہ
اس میں عدالتوں میں جو کی تعلیم جو ہے جج ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں، ان کے لیے تعلیم ضروری ہے قانون کی. تو قانون کی تعلیم سے کیا مراد ہے اس کا دیکھیں بیٹا. قانون کی تعلیم میں جو ٹاپک آپ کا دیا ہے لا ایجوکیشن. دنیا کے تمام ملک امن و امان قائم رکھنے اور اپنے شہریوں کے درمیان عدل و انصاف کے لیے قوانین بناتے ہیں. اس کے لیے قانون کی تعلیم لازمی ہوتی ہے. اور پاکستان میں یہاں سے جو ہے گریجویٹ طلبہ کو داخلہ دیا جاتا ہے. یہاں تک پورا پوائنٹ اس کا جو ہے آنسر آ جائے گا. کویشچن نمبر 4 نوٹ کریں بیٹا. بزنس اور کامرس کی تعلیم کی اہمیت بیان کریں. اب بزنس کی تعلیم جو ہے اور کامرس کیا ہے؟ بینکنگ. ٹھیک ہے. بزنس کیا ہے؟ تجارت. تو کامرس کی تعلیم جو ہے دفاتر میں اور بینک میں ان کاموں میں بزنس کی تعلیم ضروری ہوتی ہے، اور تجارت کے سلسلے میں جو ہے بزنس اس کی تعلیم ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو انہوں نے دیے گئے بینکنگ، دفتری امور، تشہیر، تجارتی انتظامات اور ٹیکسٹائل کے شعبوں میں بی کام، ایم کام اور ایم بی اے کی ڈگریاں رکھنے والے امیدواروں کی بہت زیادہ مانگ ہے. اس کے لیے پرائیویٹ اور حکومت کے قائم کردہ ادارے اور کمرشل کالج ہر شہر میں کام کر رہے ہیں. یہاں تک بیٹا اس کا آنسر ہے کویشچن نمبر 4 کا. اب کویشچن نمبر 5 نوٹ کریں. اپنے گھر کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے خاتون خانہ کے لیے کس تعلیم کا ہونا ضروری ہے؟ اب ایک خاتون خانہ کو اپنا گھر چلانے کے لیے کون سی تعلیم جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو اس کے لیے بیٹا ہوم اکنامکس کا جو ٹاپک ہے، ہوم اکنامکس ایجوکیشن. ملک کی ترقی میں مردوں کی طرح خواتین بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں. معاشرہ ثقافت کی ترقی اور ثقافت کی تشکیل نو خواتین کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور ہوم اکنامکس کی تعلیم کی بدولت خاتون خانہ گھریلو بجٹ بنا کر گھر کو بہتر انداز میں چلا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ پھر اس لاسٹ لائن میں سے بیٹا ایڈ کر لیجئے گا کہ خواتین کے لیے اداروں میں امور خانہ داری ہوم اکنامکس کے مضامین اسکول سے یونیورسٹی کی سطح تک متعارف کروائے جا چکے ہیں، اور اس کے لیے علیحدہ کالج بھی بنائے جا چکے ہیں. یہ دو لاسٹ کی لائن اور شروع کی 2 لائنز اس میں آ جائیں گی اس کے آنسر میں. یعنی کہ خواتین کو بہتر طور سے اپنے گھر کو چلانے کے لیے کس تعلیم کی ضرورت ہے، اس کے آنسر میں یہ آ جائے گا. اب سوال نمبر 6 نوٹ کریں بیٹا. نظام تعلیم کو سنوارنے کے لیے کس کو مرکزی اہمیت حاصل ہے؟ اس سوال کا جواب دیکھیں بیٹا. لاسٹ والا جو ٹاپک تھا ہمارا تربیت اساتذہ، یہ اس کی فرسٹ لائن سے دیکھیں ہر ملک کے نظام تعلیم میں اساتذہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. اور نیکسٹ پیج پہ 3rd لائن تک آ رہا ہے کہ مستقبل کے اساتذہ کی تربیت کا اہتمام کر رہی ہیں. یہاں تک بیٹا اس کا آنسر آ جائے گا کویشچن نمبر 6 کا. تو یہ بیٹا آپ کے آج کے جو لیکچر تھا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. کویشچن نوٹ کر لیجئے گا، آنسر جو ہے بک کے اوپر مارک کر لیجئے گا. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.